अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 और रमज़ान मुबारक की ख़ास सातें, रहमतें, बरकतें तमाम लोगों ने जो है वो सहरी भी की। और सहरी के बाद जो है वो अब ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त लोग जो है वो कुछ अपने कामों की तरफ चल पड़ते हैं, कुछ लोग जो है वो सो रहे होते हैं और अपना टाइम जो है वो टीवी के साथ स्पेंड करते हैं। तो स्पेशली हमने ये प्रोग्राम जो है वो रमज़ान मुबारक के हवाले से आपका जो है वो प्लान किया है कि कोहिनूर एट 9 को आप एक नए अंदाज़ के साथ देखेंगे रमज़ानुल मुबारक के ख़ास महीने में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्प की भी, नेकी की भी बात होगी, जिसमें इस्लाम की बात भी होगी, जिसमें हम डॉक्टर्स को भी यहाँ पर जो है वो बुलाएंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशन डाइटिशियंस को भी बुलाएंगे, तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। सहरी में क्या किस तरीके से जो है वो आपको सहरी करनी है, क्या चीज़ें करनी है। कल का आपने हमारा प्रोग्राम देखा हो तो हमने उस हवाले से जो है वो ये किया, डाइटिशियन हमारे साथ थी। आज का प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं, हमारे पास एक जो गेस्ट हैं वो हैं समाजी कारकुन। वो एक अपना जो है वेलफेयर ट्रस्ट भी चलाती हैं, उसकी प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही जो है वो लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर जो है वो चल रही हैं, लोगों की खिदमत के लिए बहुत से काम भी कर रही हैं। सिलसिला उनका कुछ यूँ है कि जब इंसान अकेला चलता है और एक चीज़ के लिए कदम बढ़ाता है तो फिर उसके रास्ते में और बहुत सारे लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ये हैंड टू हैंड एक चेन बनती है और फिर एक ट्रस्ट या एक वेलफेयर की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेती है और फिर लोगों की मदद का जज्बा लेकर ये लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की खिदमत भी करना चाहते हैं, लोगों के साथ रहना भी चाहते हैं और छुप के लोगों के लिए नेकी भी करना चाहते हैं, जो कि रमज़ानुल मुबारक के ख़ास महीने में करनी भी चाहिए। इसका सवाब भी जो है वो डबल मिलता है। तो आज का प्रोग्राम इसी हवाले से हम जो है वो करेंगे। शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा नोमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाईं और जिस तरीके से आप माशाल्लाह बापर्दा खातून हैं और आप जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो अपने काम को भी और अपने मामलात को भी लेकर चल रही हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज से कम नहीं है बात। तो मुझे बताइएगा ये आगाज़ आपने कैसे किया और अब इस वक्त में जो है वो आप लोग किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं? जी अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का और अपने काम का इज़हार कर सकूँ। मैं अपने बारे में यूँ कहूँगी, बल्कि मैं ये कहा करती हूँ कि मैं बाय बर्थ ही सोशल वर्कर हूँ। यानी जब क्लास 8 में डिसाइड करना होता है कि आपको साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, तो उस वक्त मुझे पता था कि मुझे सोशल वर्क करना है। और उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ने मुझे बहुत हसास दिल दिया था। मैं छोटी छोटी चीज़ों को, जो मसाकीन हैं, गुरबा हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे होते थे, उनको देखती थी तो मैं उनके लिए बहुत सोचती थी और मेरा दिल दुखता था। तो उस वक्त ही मेरे जहन में था कि मैं इनके लिए करूँगी, मैं अपनी तालीम, अपनी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ करूँगी। सही। तो इसलिए शुरू से ही मेरा रुझान था सोशल वर्क की तरफ और इसी हवाले से जो है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, मेरा मास्टर्स भी और फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी PhD भी सोशल वर्क में की कराची यूनिवर्सिटी से। जी। तो ये लोगों की खिदमत का जज्बा जो है ये एक इंसान में तब आता है जब उसके अंदर कोई ऐसी सोच हो, उसके अंदर उसने लोगों को देखा हो, तकलीफ़ में देखा हो या वो ख़ुद उस तकलीफ़ से गुज़रा हो। आप क्या समझती हैं कि आज पाकिस्तान में जिस तरह लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर कोविड-19 की ये सिचुएशन भी है कि जिसमें इस वक्त में वो लोग भी जो साहिब इस्तिताअत थे, जिन्होंने कई सालों लोगों को खिलाया, कई साल जो है वो उनके हाथ देने वालों में से थे, आज वो उस लाइन में खड़े हैं कि शायद हम यहाँ पर वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप क्या समझती हैं कि ये दौर, जो ये वक्त हमें देखने को मिल रहा है, इस वक्त में एक समाजी कारकुन को जो है वो क्या करना चाहिए और किस तरह लोगों की हेल्प और खिदमत जो है वो करनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कोविड ने तो दुनिया की सूरत हाल ही चेंज कर दी है। एक गरीब तबका तो था ही, आपको पता है बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ 35% है और उसके बाद जो है जो हमारा मिडिल क्लास है और उसके बाद जो अब तो ये भी हुआ कि जो साहिब इस्तिताअत थे वो कारोबार ख़त्म हो गए, जॉब्स जो है वो चली गई और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही हालात ख़राब हो गए। और हमने कोविड में भी बहुत काम किया, उसमें हमें अंदाज़ा हुआ कि क्या सूरत हाल रही है। तो जब इंसान ऑब्ज़र्व करता है, सोसाइटी में देखता है और अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि वाकई क्या है। तो इस वक्त में तो जो सोशल वर्कर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एक तो होता है ना कि जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरा PhD है सोशल वर्क में जी, तो एक होता है जो जिसको हम कहते हैं रज़ाकार, यानी खैरात बांटते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत चैरिटी होती है, हम फंडिंग भी बहुत करते हैं और उस तरह से काम भी बहुत करते हैं। लेकिन एक है जो
जो हमने पढ़ा उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क या साइंटिफिक सोशल वर्क कर लें। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम ये करते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं करते किसी को, सिर्फ हम खैरात नहीं बांटते बल्कि हम रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं। उन लोगों को, ख़वातीन हों, बच्चे हों, चाइल्ड लेबर हों, मसाकीन हों, उनको इस तरह से हम मदद करते हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि सोशल वर्क इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। हाथ से जब आप देते हैं तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो, जो हमारे इस्लाम का एक हमारे पास बहुत बड़ी बात है कि जिसको लोग जो है वो जो समझते हैं वो करते भी हैं, और जो नहीं समझते फिर वो जाहिर है कि हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप ये समझती हैं कि आपने जो पढ़ा, आप जिस तरीके से लोगों की खिदमत कर रही हैं, जिस तरीके से रिहेबिलिटेट कर रही हैं उनको, जिस तरीके से आप उन्हें समझा रही हैं, उनको बता रही हैं, और फिर जो खिदमत और मदद आप उनकी कर रहे हैं, असल में मैं मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं कहती हूँ ये खिदमत है। अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह कुछ लोगों को चुन लेते हैं और फिर उन लोगों से जो है वो अच्छे काम लेते हैं कि ये बंदा जो है वो मेरे लिए, जिसकी सोच अच्छी है, जिसका दिल अच्छा है, जिसने लोगों के लिए काम करना है, फिर वो लोगों की मदद का जज्बा लेकर जो है वो आगे बढ़ता है और उसको सोशल वर्कर लोग कहते हैं। असल में सोशल वर्कर नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से ऐसा खिदमतगार है, लोगों की खिदमत करने वाला वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा इंसान है कि जिसका लोग शायद अल्फाजों में उसकी तारीफ़ भी बयान नहीं कर सकते। तो आप ये खिदमत कैसे कर रही हैं? अभी आपने स्टार्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो इसका लिया? अच्छा, हमारा काम मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आपने सोशल वर्क करना है और ख़ास तौर पे वो मॉडल जो हम करते हैं रिहेबिलिटेशन पे काम करना है, तो आपको तमाम अतराफ़ व जवानिब से उस फ़र्द को या उस फैमिली को आपको रिहेबिलिटेट करना होगा। उसके लीगल प्रॉब्लम्स हैं, उसका कोई मेडिकल इशू है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसकी काउंसलिंग है, उसको तैयार करना है कि वो अपने मसाइल को खुद हल करे। तो हमारा मेजर जो प्रोजेक्ट है वो कफ़ालत के नाम से है। जैसे अभी आपने कहा कि आप मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, तो हमने इसका जो तस्वुर है, आज रमज़ान के हवाले से भी आपका प्रोग्राम है, तो हमने इसका तस्वुर मवाक़ात मदीना से लिया है। मवाक़ात से मुराद क्या, एक फ़र्द को एक दूसरे का भाई बना दिया जाए। जैसे भाई की या बहन भाई एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो एहसान नहीं होता ना, वो उन्हीं का हक हम उनको दे रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ यही सेटअप है कि हम कोई भी एक यतीम बच्चा, कोई एक बेवा, कोई एक चाइल्ड लेबर, कोई एक मिस्कीन, कोई एक बुज़ुर्ग, कोई एक माजूर, हम उसका किसी को कफ़ील बना देते हैं। अच्छा, तो वो यानी उस मवाक़ात के तहत उसका भाई या बहन बन जाता है और वो उसको स्पॉन्सर भी करता है, और हमारे वॉलंटियर्स उसकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस पर काम करते हैं। अच्छा, पूरा उसका प्लान बनता है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, हम उनको कहते हैं शऊर फैमिली मेंबर, यानी वो हमारी फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। यानी आप मुस्तकिल तौर पर जो है वो एक शख्सियत उनके साथ अटैच कर देते हैं कि जो उनका सिलसिला और उनका सेटअप जो है वो संभाल लेते हैं, जो भी उनको ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, अगर वो ये कर सकते हैं, और अगर 1 से 2 हो जाएं या 2 से 3 हो जाएं तो वो भी अच्छी बात है कि अगर एक फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक कितनी ऐसे लोग हैं जो आपके इस प्रोसेस में हैं और आप जिनकी कर रहे हैं? अच्छा, अगर मैं इसमें मुबालगा ना करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि सैकड़ों यतीम बच्चे हैं। जैसे मैंने आपको कफ़ालत का प्रोजेक्ट बताया, तो उसमें हमारे 3 फेजेज़ हैं। एक हम माहाना सपोर्ट देते हैं, यानी उनका जो राशन है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कफ़ालत खुद नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनकी माहाना कफ़ालत होती है। दूसरे नंबर पे एजुकेशनल सपोर्ट है, यतीम बच्चे हैं या उनका कोई ऐसा पालने वाला नहीं है, तो तालीम बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम तालीम से दूर हैं, तो उनको एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आए और आज माशाल्लाह वो BS कर चुके हैं। और इसके अलावा हम मेडिकल सपोर्ट भी देते हैं। अच्छा जी, तो उसमें भी किसी का इलाज है या किसी की रेगुलर दवा है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो हम उसको मेडिकल सपोर्ट मतलब देते हैं। आप हर अदवार से देखते हैं कि किसी को क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, उस लिहाज से उसको जो है वो अकोमोडेट करते हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं कि आप जैसे काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अपनी खिदमत जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों की जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी हैं कि जिनकी खिदमत तक जो है वो शायद नहीं पहुंच पाते लोग। ऐसे लोग मुझे रास्ते में जो है वो देखने को मिलते हैं, अक्सर आप जो है वो आ रहे होते हैं सड़कों पर देखने को मिलते हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं, बेयारो मददगार हैं, उनका कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतना सब कुछ, जिस मुल्क में इतनी डोनेशन होती हो, जिस मुल्क में इतनी चैरिटी होती हो, जो चैरिटी में जो है वो टॉप जो है ममालिक की सफ़ में शामिल खड़ा हो पाकिस्तान, वहाँ पे भी ऐसे लोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आप क्या समझती हैं, क्या हम इंडिविजुअल ये सोच नहीं रख के चल रहे, क्या हम सबको जो है वो एक सोशल वर्कर नहीं होना चाहिए, या हमारे अंदर एक सोशल वर्कर नहीं होना चाहिए?
ایسے ہی ہے, ہر فرد کو اپنے کردار کا اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں گی کہ جتنے بھی سوشل ورکرز ہو جائیں, بنیادی طور پہ ایک ریاست کا کام ہوتا ہے. اگر آپ کا ملک کا ریاست کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو اب جیسے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایڈکشن بہت زیادہ ہو گئی. کوئی کیس میرے پاس آتا ہے, کوئی خاتون آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی شوہر نشہ کرتا ہے یا باپ نشہ کرتا ہے اور ان کی پوری زندگی تباہ ہے. ہم ایک ایک کر کے کتنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, لیکن وہ اگر وہیں سے ڈرگس کو روکا جائے, اس پہ گورنمنٹ کنٹرول کرے, ریاست اپنا کردار ادا کرے, تو یہ چیز نہیں ہوگی. نشہ تو بہت بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں, اور یہ نشے کے جو مریض ہیں ان کو تو بالکل ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب ان کو نشہ نہیں ملے گا تو یہ ماریں گے, توڑیں گے, پھوڑیں گے چیزیں, جو ہے وہ گھر والوں کو جو ہے وہ ایک تماشا کریٹ ہوگا. آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن پاکستان میں ریہیبلیٹیشن پہ بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا. نہیں ہوا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ ہم سوشل ورک کرتے ہیں, ہم خیرات دیتے ہیں, لیکن ہم ایک ڈیپینڈنٹ سوسائٹی بناتے چلے جا رہے ہیں. ہم خیرات دے کے اس بندے کو عادی کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انکم سپورٹ کے نام پر اتنی اسکیمز آتی ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم اس کو جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 مہینے میں 3,000 روپے ملتا ہے, وہ اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی اس بندے کو ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, اس کو ایک منگتا بنا دیتے ہیں. جبکہ وہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامس نہیں ہونے چاہیے؟ تو پھر ان لوگوں کی کفالت کیسے ہوگی, ان کی مدد کیسے ہوگی؟ اور ہر بندہ تو جا کے باہر جاب نہیں کر سکتا, ہر بندے کے پاس تو جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہے وہ کر سکے. بہت ہی کوئی اگر یہ بھی کر سکے کہ کسی گھر میں جو ہے وہ آپ کو کام کرنے والے کی جو ہے وہ نوکری مل جائے, وہاں پہ بھی لوگ بہت بڑی پوچھ گچھ کر کے جو ہے وہ دھیان سے دیکھ بھال کے لوگوں کو رکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ تو پھر ہمارے اس میں رہ جائیں گے. نہیں, پروگرام ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے پہلا ہمارا پروجیکٹ ہی کفالت ہے, کفالت ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک عزت نفس کے ساتھ ہونی چاہیے. صحیح. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے اب ہم کرتے ہیں, ہم کسی بھی کیس کو اپنی کفالت لیتے ہیں تو 5-6 مہینے اس کی کفالت کر کے ساتھ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. ایون کوئی خاتون ہے جو باہر جا کے پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, کانفیڈنٹ بھی نہیں ہے, لیکن ہم اس کو گھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی, تو کم سے کم وہ پیکنگ کا کام تو کر سکتی ہے نا, تو ریوڑیاں تو وہ تھیلی میں ڈال سکتی ہے, یا اور تو وہ کوئی چیز اسٹیپلر کو تو یوز کر سکتی ہے نا. تو اس طرح سے صرف یہ ہے کہ جیسے ہم چائنا کا ماڈل دیکھتے ہیں نا, کاٹیج انڈسٹری ہے, تو یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا کر ہم ان کو ایک فیملی کو سارے مل کر کوئی ایسا کام شروع کر سکتے ہیں, تو اس پہ کر سکتے ہیں. تو ہم کرتے بھی ایسی ہیں کہ جن لوگوں کو ہم کفالت پہ بھی لیتے ہیں, تو اس سے اگلا پروجیکٹ ہمارا, اس کو ہم کہتے ہیں کفالت سے خود کفالت تک کا سفر. اچھا. تو اس کے بعد ہم ان کو خود کفالت تک لاتے ہیں کہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہوں. اور میں ایسی ہماری سکسیس اسٹوریز ہیں کہ جو بالکل ہی ڈپرائیو تھے, ڈسٹیٹیوٹ تھے, لیکن آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں, وہ آج ان کی اپنی شاپس ہیں, یا وہ خود اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں. تو ہم نے تو اس کو بہت پریکٹس کیا ہے. اچھا, یہ آپ جوڑتے کیسے ہیں؟ جیسے آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت کو بھیجا کہ جن کو ضرورت ہے, ایک ضرورت مند آپ کے پاس آئے, آپ نے انہیں کیسے کسی اور سے جو ہے وہ جوڑا؟ آپ نے ان کی کیا جو ہے وہ آپ پیچھے چیک کرتے ہیں, آپ کی کوئی ٹیمز ہیں, یا کس طریقے سے آپ کا یہ پورا سیٹ اپ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, میرا جو کام ہے وہ, کیونکہ میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, پہلے LC میں پڑھاتی تھی, پھر اس کے بعد یواس میں, اور اس طرح سے میرے لیکچرز بھی ہوتے ہیں مختلف کالجز اور یونیورسٹی میں, تو وہاں سے میرے پاس جو زیادہ والنٹیئر ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اور وہ پھر جب پاس آؤٹ ہو کے مختلف شہروں میں گئے تو وہاں پھر میرا کام پھیلا. تو وہ اب ہمارا جو پورا ویریفیکیشن کا سسٹم ہے, ایک اپلیکیشن ہمارے پاس آئی, اور اس کے بعد جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں تو اس کا کانسیپٹ اپلیکیشن سسٹم ہے, پہلے آپ کا اپلیکیشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ٹرم میں کیس ورک, یعنی ہم کیس ورک پہ پریکٹس کرتے ہیں. تو اپلیکیشن آئی, پھر ہم نے ان کا جو ہے ہوم وزٹ ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیک کیس ہے یا کوئی ایسا ہے تو وہ کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دیکھیں, یہ پورا ایک کام ہے نا, یہ ایک ڈٹرمنیشن ہے, یہ آپ کی پوری ٹیم کا کام ہے, یہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. پھر فالو اپ وزٹس بھی ہوتے ہیں. اور جو آپ نے کہا کیسے جوڑتے ہیں, تو جو ہمارے ڈونر ہیں وہ کسی ایک کو لے لیتے ہیں, لیکن اس میں کوآرڈینیٹ کیا کر رہا ہے, ہم اس کو کیس کوآرڈینیٹر کہتے ہیں. ہمارا کیس کوآرڈینیٹر اس کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اسکیمز نکلتی ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو نہیں دے دینی چاہیے, بلکہ اس کی پوری تصدیق کرنے کے بعد جو ہے جو حقدار ہے اس کو حق پہنچنا چاہیے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں سمجھانے, یہ بات بہت آرام سے سمجھ آ جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہم بہت ساری خواتین کو, میں نے صرف 5,000 میں کام شروع کروایا. اب 5,000 دیکھیں نا کیا ہے, جس میں ایک گھر کا راشن بھی نہیں ڈلتا, لیکن ہم جن خواتین کو کوکنگ دیکھیں ہر عورت کو آتی ہے, ان کے گھر میں دیش کی بھی ہے, ان کے گھر چمچ بھی ہے,
تھوڑی سی اس کو مارکیٹنگ بتا دیں. اور جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیلتھ ایشو ہیں, آپ بات بھی کر رہی تھی, تو لوگ گھی کا کھانا, باہر کی روٹی سے تنگ آ گئے ہوتے ہیں نا. گھر میں وہی دال ہی وہ بنا لے. میں نے ایک خاتون تھی, ان کو میں نے دال اور روٹی بنانے کا کام شروع کروایا, کیونکہ برتن ان کے گھر میں خود تھے, صرف ان کو تھوڑا سا اناج ڈلوا دیا, تو وہ یقین کریں کہ روز کا 1000 روپے پروفٹ کمانے لگ گئی. اب بتائیں نا, ایک عام خاتون جو مانگنے پہ مجبور تھی, وہ مہینے کے 30,000 کما رہی ہے. تو یہ ٹیکنیکلی یہ ہوا, یعنی اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, لیکن صرف یہ کہ آپ کو اس میں جو ایک ایلیمنٹ ٹریننگ کا ہے, جی ٹریننگ کا ہے, اور یہ ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے اب ہمارے یہاں. تو آپ کی سمجھتی ہیں رمضان المبارک کا خاص مہینہ ہے, اسٹارٹ ہو چکا ہے, اور ظاہر سحری میں بھی افطار میں بھی لوگوں کو راشن کے علاوہ بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے اپنا دسترخوان سجانا ہے, چیزیں کرنی ہیں, تو اور معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. آپ لوگ کے سحری اور افطاری کے حوالے سے بھی لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی لوگوں کو جو ہے, اور جیسے آپ نے بتایا کہ راشن کے حوالے سے بھی لوگوں کے حوالے سے بتا دیں. ایسا ہے کہ ہمارے یہاں صرف رمضان میں نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دل سے جو پروجیکٹ بہت قریب ہے وہ ہے چائلڈ لیبر کا نا. تو ہم چائلڈ لیبر ریہیبلیٹیشن پہ کام کرتے ہیں, اور اس میں بھی وہ طبقہ جس کو ہم اسٹریٹ چائلڈ کہتے ہیں, وہ بچے جو سڑکوں پہ رہتے ہیں, افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں, یا انٹیریئر پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو کہاں کہیں رہائش دیتے ہیں, رکھتے ہیں؟ ابھی رہائش کا سیٹ اپ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے, جیسے ہوتا ہے نا ڈراپ ان سینٹر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ دوپہر میں ہمارے پاس آتے ہیں. پہلے تو وہ اتنے ظاہر آپ کو پتہ گندے ہوتے ہیں, کچرا, تو ہم نے ان کو ہیلتھ ہائیجین بتانا شروع کیا ایسا ایسا. ہم نے ان کو کھانے سے شروع کیا. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا تھا پہلے کہ ہم ان کو اٹریکٹ کیسے کریں, کیونکہ ان کی لینگویج کا بھی بیریئر تھا. تو پھر ہم نے ان کے لیے کھانا شروع کیا دوپہر کا, کہ وہ کچرا چنتے ہیں, تھک جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری خواتین ہیں جو ردی کا کام کرتی ہیں, کارخانوں میں کام کرتی ہیں, وہ آپ کے پاس آتی ہیں کھانے, وہ آتی ہیں. تو اس کے وہ ایک ہمارے پاس ایک لنک بنا. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو پڑھانا شروع کیا. ان کا ہمارے پاس اسکول ہے, وہ بچے آتے ہیں ان کے. اب ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں, 100 تک گنتی پڑھ لیتے ہیں, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں انگلش کا کوئی ورڈ. تو یہ آپ کے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے یا آپ صرف لاہور سے کام؟ نہیں, ہم کراچی بیسڈ بھی ہیں. کراچی میں ہمارا مین سینٹر ہے. اس کے علاوہ لاہور میں میں خود ہوں, تو یہاں پر بھی ہمارا سینٹر کام کر رہا ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں سارے پروجیکٹ ادھر سے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی کنسٹرکٹ کیا دینا جہلم میں, شور ویلفیئر سینٹر دینا جہلم. تو وہ بھی ماشاءاللہ تکمیل پر ہے. ایک کنال کی جگہ پہ ہم نے وہ سینٹر بنایا. اکیلے کرتی ہیں سارے کام یا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں؟ نہیں, ٹیم ہے ظاہر ہے, میرے ساتھ ٹیم ہے, اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے, میری اپنی فیملی کے, میرے اپنے سسرال کے لوگ ہیں, میرے اپنی فیملی کے لوگ ہیں, وہ سارے مل کے فرینڈز ہیں. میرے اسٹوڈنٹس ہیں. سب سے بڑی اسٹرینتھ تو میرے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو شاید جنہوں نے مجھ سے پڑھا. سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ایک ٹیچر ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کام پہ لگا دیا, اور اچھے کام پہ لگایا, ایک نیکی کے کام پہ لگایا. تو رمضان میں آپ لوگوں کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ رمضان میں کس طرح لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان کی خدمت کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا, رمضان میں ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا یہ لنگر والا پروجیکٹ بھی ہے, اور پھر ہم نے دیکھا بھی فرسٹ ہمارا رمضان کو جو ہم نے ڈسٹریبیوشن کی, تو ایک خاتون میرے پاس آئیں جو آپ بات کر رہے تھے سفید پوش, ان کے آنسو ہی نہیں رکتے تھے نا. وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ شوگر پیشنٹ تھے, اور ان کی جو ہے وہ بیٹیاں ہی تھیں, اور وہ پختون تھے, تو وہ کلچر کے حساب سے اپنی بیٹیوں کو بھی باہر نہیں نکالتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے یہاں اتنا کھانا نہیں ہوتا, اگر کم روٹی ہوتی ہے تو کیونکہ ہم بیمار ہیں تو ہم کھا لیتے ہیں, ہمارے بچے جو ہے نا بھوکے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ہم نمک اور مرچ میں پانی ڈال کے اس کو پکا کے اس سے بھی کھاتے ہیں نا. تو ایسے ایسی چیزیں ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہم اپنی پلیٹوں میں کتنا کھانا نکالتے ہیں, بچوں کو اتنا کھانا ضائع کرواتے ہیں. ہمارے گھروں میں چھان برے کے ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ جو ہے ڈسٹرائے کر کے, وہ روٹیاں جن کو آپ پکا کے جو ہے ڈسٹرائے کر کے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں چھان برے والوں کو. آپ یقین کریں میرا دل دکھتا ہے اس ٹائم کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اس روٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں صبح سے شام تک. ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے, اور ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں جو اس روٹی کو ضائع کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, میں نے ایک دفعہ ایسی ڈیمونسٹریشن, ہمارے اسٹوڈنٹ کا گروپ تھا یونیورسٹی کا, ہم نے کیا, اور ہم نے ان دنوں بہت زیادہ یہ قحط سالی والی صورتحال تھی. تو ہم نے پرانی روٹیاں لی تندور سے, ہم نے کہا کہ اس کو سمبلائز کر کے ان کو ہم نے اسٹک کیا, اور اس کے بعد ہم نے ان کو بچوں کو کہا کہ تم یہ دکھانا کہ روٹی کی کمی ہے نا. اچھا. تو جب وہ ہمارا ختم ہوا پروگرام, تو میں نے دیکھا کہ وہ سمت بانڈ لگی, وہ روٹی ایک بچہ کھا رہا تھا جو اکڑ چکی تھی, جس کو ہم شاید جو ہے نا جانوروں کو بھی نہ ڈالیں نا کہ یہ اتنی خشک ہے. تو میں نے تو وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں نا. تو یہی حال ہے آپ کو, جس کو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم خطے غربت سے نیچے, بلو پاورٹی لائن سے بھی ہمارے یہاں, ہمارے تو فگرز وہ اوریجنل ہوتے بھی نہیں. اگر آپ نیچے جا کر دیکھیں, اور اسی آپ کے پروگرام کے توسط سے جو آپ نے کہا کہ ہمارے گھروں میں اتنا کھانا بچا ہوتا ہے, تو ہمارا ایک پروجیکٹ کلاتھ بینک کا بھی ہے. ابھی سردیاں گزری ہیں,
میرے پاس روز کے جو ہے نا 20 لوگ آتے ہیں آفس میں ہمارے سینٹر میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں ان کے پاس جوتے نہیں ہیں. میں نے ایسے بچے دیکھے جو جن کے پیروں میں جوتے کے بجائے سردیوں کے دنوں میں انہوں نے شاپر باندھے ہوئے تھے, جو ہمارا چائلڈ لیبر اسٹریٹ چائلڈ ہے. تو کتنے ہمارے اسٹور میں جوتے پڑے ہوتے ہیں, تو وہ اگر ہم کلیکٹ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے ارد گرد ذرا نکلیں باہر نا, ذرا نکلیں. جی یہ رمضان اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم صرف بہت اچھی سی سحری کر کے سو جائیں, بیچ میں کچھ نہ کچھ ٹی وی دیکھ لیا. یہ دیکھتی ہوں کہ روزہ سحری جب لوگ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس کے بعد سارا دن سوتے رہتے ہیں. پھر ظہر کی اذان کے وقت جو ہے وہ اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, پھر جو ہے وہ جا کے ان کی کوئی ایکٹیویٹی شروع ہوگی, عصر کی نماز ادا کریں گے, پھر مغرب کی اذان, اور عصر میں تو وقت ہی بہت کم ہوتا ہے, اس وقت میں ساری چیزیں جو ہے بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو روزے کی کوئی اہمیت اور نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کے جو ہے وہ سو جائیں. آپ سوئیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن آپ ارلی مارننگ میں جو ہے وہ اٹھیں, اپنے کام دیکھیں, اپنے معاملات اپنے سارے دن کو جو ہے وہ سیٹل کریں. اور رمضان کا ایک ماحول ہونا چاہیے گھر میں. رمضان کی آمد سے پہلے کوئی ڈیکوریشن, کوئی اچھے سی سجاوٹ, کوئی صفائی, احترام ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے, تب وہ چیزیں آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو یہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, تبھی وہ آپ کے لیے جو ہے وہ عزت اور احترام کا باعث بنتی ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہا نا, جیسے کہا گیا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بالکل. تو آپ سو کے تو پرہیزگار نہیں بنیں گے نا, یا بہت ڈھیر پکوڑے کھا کے یا افطاری کر کے تو پرہیزگار نہیں بنیں گے. ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ایسی عبادتیں مت کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ عبادت وہ کریں جس میں آپ کا دل صاف ہے. آپ نے کسی کو دکھ دیا ہو, تکلیف دی ہو, کسی کی حق مارا ہو, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا, اور آپ نمازی, حاجی, پرہیزگار اور جو ہے روزے رکھنے والے ہوں, ایسا تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اس بندے سے بھی معافی مانگیں, کیونکہ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے. رمضان ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم نے ٹھہر کے چلنا ہے, عزت اور احترام کے ساتھ چلنا ہے. ہم اکثر جو ہے وہ چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ رمضان میں کچھ نیا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں یکدم جو ہے وہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, اور جو ہے وہ نیکی کے دروازے, رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں. یہ سچی بات ہے, حقیقتاً بات ہے. رمضان میں جب کسی بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو آپ خود دیکھیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا کہ میرا روزہ ہے, اور وہ جو ہے وہ اچھے اور نیکی کے کام کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دینے والے ہاتھ جو ہے وہ یہاں پہ کتنے کم ہیں اور کتنے ہونے چاہیے؟ دینے والے ہاتھ بھی بہت ہیں اور لینے والے ہاتھ بھی بہت ہیں. بیچ میں جو لیگ کر رہا ہے وہ کوآرڈینیشن ہے اور وہ سسٹم ہے. وہ میں نے آپ کو کہا نا, سائنٹیفک سسٹم آف سوشل ورک اگر ہم لے کر آئیں تو اس میں بہت بہتری ہو جائے گی. اور پھر دوسرا جو آپ بات کر رہی ہیں عبادت کی, تو اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. بلکہ جتنا نماز بھی دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو یعنی پورے دین کا مقصد, بلکہ میرا اپنا پی ایچ ڈی کمپیریٹیو ریلیجن میں تھا. تمام ادیان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم انسان کے لیے اچھے ہو جائیں, ہم خود اچھے انسان ہو جائیں اور دوسرے انسانوں کے لیے اچھے ہو جائیں. تو یعنی عبادت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے. نماز کے لیے کہا گیا جی مسجد میں جا کے پڑھیں, کیوں کہ آپ کی وہاں ریلیشننگ ہے, آپ ایک دوسرے کا دکھ درد کوئی نہیں آ رہا تو آپ پوچھیں گے. روزہ بھی اس لیے کہ آپ کو بھوک جب آپ سہیں گے ہوتے ہوئے تو آپ کو اس غریب کا احساس ہوگا کہ جس کے پاس وہ روٹی نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے, یا اس طرح سے جو جتنی بھی ہماری عبادات ہیں. اور دیکھیں ایک ہوتا ہے عبادات کے معاملات اور ایک ہوتے معاملات, ہمارے ریلیشننگ, ہماری سوشلائزیشن, وہ بھی عین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق, تو ہمیں بندوں کے حقوق یعنی کوئی انسان انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, قرابت داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو پھر جی ایسے ہی ہے. تو کیا آپ کا وہاں آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی, جہاں پر آپ نے کسی کا حق دینا ہوگا. جی بالکل. حق مارنے والا تو جو ہے وہ کسی بھی راستے میں, اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ نیکی کا ایک پلڑا جو ہے وہ آپ اپنا بھاری کرتے جا رہے ہیں, بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں, آگے آ رہی ہیں, آپ کے ساتھ اور بھی لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ ایک پوری چین بنا دی. ایسے ہی بالکل. ایک بندے نے نیکی کی اور اس کی نیکی کے پیچھے جو ہے وہ ایک لائن لگ گئی, چراغ سے چراغ چلتا ہے. اور اگر آپ برائی کریں, ایک شخص برائی کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی چراغ سے چراغ جل رہا ہے, وہاں بھی برائی کی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے, بلکہ شاید برائی کی لائن جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو. لیکن کیوں کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اچھائی کی لائن میں آ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا برائی کی لائن کو چوز کرنا چاہتے ہیں.
رمضان المبارک میں تو خاص طور پہ آپ جیسے لوگوں کو بلا کر ہم یہی چیزیں دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جذبہ لے کے آگے چل رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ جا کے ان لوگوں کو ڈھونڈیں. وہی آپ والی بات کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹرائے کپڑے بھی ہوتے ہیں، پرانے کپڑے جو ہم نہیں پہنتے، پرانے جوتے بھی ہیں ہمارے پاس، گھر کا کچھ ایسا پرانا سامان بھی ہے، کچھ پتیلیاں، چیزیں، کچن کا سامان جو ہم یوز نہیں کرتے اور وہ ہمارے گھروں میں ایسے ہی پڑ کے جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. ہم وہ سب چیزیں اکٹھی کریں اس رمضان میں اور وہ اکٹھی کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے. یہ ہماری نیکی ہے. یہ ہماری وہ نیکی ہے جس میں ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، جس میں ہمیں کسی سے کوئی بات پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف یہ بات اللہ اور آپ کے درمیان ہے اور آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ شامل ہے کہ آپ کو اٹھنا پڑے گا، روزہ رکھ کر آپ کو جا کے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک یہ چیزیں پہنچانی ہوں گی. آپ ہی کے گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں. آپ نے جب یہ کام سٹارٹ کیا ایز اے سوشل ورکر جی تو آپ نے سب سے پہلا سٹیپ کیا لیا تھا؟ پہلے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہماری ٹریننگ تھی. میں نے جو ابتدا میں کام شروع کیا وہ میں نے چائلڈ لیبر پہ کیا، وہ میرا ماسٹرز میں تھا. اس کے بعد جو ہے میرا چائلڈ لیبر کے لیے آپ کیا کرتی تھی؟ ان کے ساتھ کس طریقے سے کیا ایسوسیشن تھی آپ کی؟ چائلڈ لیبر آپ پہ کو پروجیکٹ کیا ملا؟ جی اچھا، ہمارا جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا کفالت ایک مدر پروجیکٹ ہے نا، وہ ہمارے دیگر پروجیکٹس کو فیڈ کرتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کو چھوٹے کام ایسے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے چائلڈ لیبر عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ جو وہ مزدوری نہ کریں. اب وہ مزدوری وہ بچہ کیوں کر رہا؟ دیکھیں، ایک وہ بچہ ہے جو بھیک بھی نہیں مانگ رہا، جو چوری بھی نہیں کر رہا، وہ بہت چھوٹی عمر میں، ایون میں نے 7-7 8-8 سال کے بچے دیکھے جو لیبر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت چھوٹی عمر میں کام کر رہا ہے، تو وہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی نا جو وہاں تک آیا. تو پھر اس کے بعد ایک بچہ، میں آپ کو مثال دوں، میں ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ اس سے چیز آسانی سے سمجھ آتی ہے. ہماری یونیورسٹی کے بالکل پیچھے ہی تھا، تو ہم جب وزٹ پہ نکلتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ تو میں نے دیکھا تو وہ بڑا اداس سا بیٹھا ہوا تھا نا. تو میں نے کہا کہ تمہارا گھر کدھر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے یہاں سے 5000 ملتے ہیں، میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو میں اگر آؤں اپنے گھر تو وہ کرائے میں اتنا لگ جاتا تو ہم کھائیں گے کیا نا. تو مجھے مالک مکان جو میرا یہ آنر ہے، یہ مجھے اس دکان میں ہی بند کر کے چلا جاتا ہے، اور اگلے دن صبح آ کے، اور اس دکان میں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ دن میں عجیب لگ رہا تھا. تو بچہ پوری رات بارش، اندھیرا، یا اس نے جو بھی صورتحال تھی، چھوٹا سا بچہ تھا نا، تو یہ اتنی محنت کرتے تھے. تو ہم ان کو بچوں کو پھر کوئی ایسے کام شروع کروا دیتے ہیں جو شام میں کریں، جیسے ہم فرائی مشینز ان کو دیتے ہیں. یہ 15,000 میں تقریباً یہ کام شروع ہو جاتا ہے، سلنڈر اور سارا اسٹال وغیرہ. تو لیکن ہم ان سے کمٹمنٹ لیتے ہیں ان کے گھر والوں سے کہ آپ اس بچے کو دن میں پڑھنے بھیجیں گے، چاہے گورنمنٹ اسکول بھیجیں یا کوئی قریبی اسکول ایسا ہے، ان کو پڑھنے بھیجیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اسکول بھی جاتا ہے، شام میں آ کے جو ہے وہ فرائی مشین میں چپس یا جو بھی چیزیں وہ اس پہ فرائی کر سکتا ہے ایزیلی، اور کسی ہیلپ کے ساتھ وہ کر لیتا ہے. تو اس میں بھی ہمارا جو سروے ہے کہ وہ 600 سے 700 روپے کما لیتا ہے، جس سے اس کا گھر کا سرکل چل جاتا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ ہیں، کتنے لوگوں کو آپ اور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے اور کتنا کام کرنا جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی باقی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بار بار کہا کہ ہم سسٹم پہ کام کرنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو ہمارا یہ سسٹم ہے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے، اس کی پوری ویریفیکیشن کے بعد ہم اس کو اپنے ڈونر گروپ میں اس کی اپیل ڈال دیتے ہیں، اور اگر وہ ہمارا ڈونر گروپ خود اس کو لے لیتا ہے یا وہ اس کے لیے کوئی ارینج کر لیتا ہے، کفیل ارینج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جیسے جیسے یعنی روز کا فلو ہے، اگر ہم نے 4 سے 5 کیسز زیادہ بھی ہو جاتے ہیں آ رہے ہیں تو مختلف شہروں میں، تو وہ اسی طرح سے ہم ان کو ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی خود بخود جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، روشنی کے لیے چراغ سے چراغ جلاتے جا رہے ہیں، اور وہ ہوتا جا رہا ہے. اصل چیز ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو بھی اعتماد آ جائے نا. ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے پولیس والوں میں اچھا بہت معذرت کے ساتھ آدمی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے این جی او سیکٹر میں بھی بہت اس طرح کے کام ہیں، تو لوگ اعتماد نہیں کرتے نا. لیکن جو ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو پورا فالو اپ دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ بچہ، یہ یتیم بچہ، یہ چائلڈ لیبر یا بیوہ خاتون، اب دیکھیں اس سے اس اسٹیج پہ جاتا جا رہا ہے، تو ایک اعتماد بحال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی رحمت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ بس ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے ہم کیسے کریں گے. کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی نہ کوئی کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا. تو رحمتیں تو اسی کی ہیں، ہم تو صرف ذریعہ ہیں، ہم اس کام میں ایک سورس ہیں. بالکل ایسے ہی.
ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے بہت زیادہ جس طرح اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ حقوق اللہ تو شاید معاف کر دیے جائیں کیونکہ وہ تو فرض ہیں آپ نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن حقوق العباد میں جس نے ذرا سی بھی کوتاہی کی اس کی معافی کی گنجائش باقی نہیں ہے، جس نے کسی کا دل دکھایا اور جس نے کسی کا دل رکھا ان کے لیے کتنی خوشخبری ہے کہ ان کو جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغوں کی بھی نشاندہی ان کے لیے کر دی گئی، پھر ان کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ اچھا صلہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ یہ نیکیاں کرتی ہیں ایک ایسے شخص کو ایک ایسے شخص کے ساتھ ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں جو صاحب استطاعت ہے اور ایک وہ ہے جو شاید کچھ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے بالکل ہوپس جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، اس کی خواہشات جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہیں، اس وقت محسوس کیسا کرتی ہیں؟ بہت اطمینان ہوتا ہے، بہت اطمینان ہوتا ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتی رہی، بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن میں بھی رہی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ ایک فرد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے نا، جب وہ کھانا کھاتا ہے، یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ بچے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینٹرز میں آتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ جیسے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یعنی ان کو ریہیبلیٹیٹ ہوتا دیکھ کے، یا ان کو اب وہ بچے جو بہت گندے آتے تھے اور وہ اب صاف ستھرے ہو گئے، اور یا ان کی زندگی، جیسے ہمارا ایک چائلڈ لیبر تھا تو وہ ٹائر دھوتا تھا، اس کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، دو بچے ہی تھے، فادر ان کے نہیں تھے، ماں ان کی بیمار تھی، تو وہ جب ان کی ماں بتاتی ہیں یہ کسی کو اسکول جاتے دیکھتا تھا تو اتنا روتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آج وہ ماشاءاللہ وہ بچہ سیکنڈ ایئر میں ہے، وہ اپنی دکان ایک چلا رہا ہے، تو جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ کہاں جو ہے نا یہ تھے، اور اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وعدہ کیا ہے اپنے بندے سے کہ وہ کسی حال میں بھی، کسی تکلیف میں بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ایسے ہی۔ تو آپ جیسے لوگوں کو مددگار بنا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا، یعنی اللہ نے ان کی بھی مدد کی اور آپ سے نیکی کروا کے آپ کے حصے میں نیکیاں ڈال کے بھی آپ کی مدد کر دی کہ آپ کے لیے بھی اچھا مقام جو ہے وہ بنا دیا، عزت دار طریقے سے آپ بھی اس دنیا میں جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک نام ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ کسی کے لیے کام کر رہی ہیں، کسی کی مدد کر رہی ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، تو اس سے بڑی عزت ایک انسان کے لیے اس دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اطمینان نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بہت اچھے کپڑوں میں نہیں ملے گا، بالکل بہت اچھے کھانے میں نہیں ملے گا، وہ جو طمانینت آپ کو ملتی ہے نا جب آپ کسی انسان کی زندگی میں بہتری لاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہے نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ اور یہ اطمینان جو آپ کو رات کو اپنی نیند میں آپ پورا کرتی ہوں گی، جس سکون سے آپ سوتی ہوں گی، اور جب اگر کسی کا کام نہیں ہوتا یا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت جو نیند اڑتی ہوگی بالکل ایسی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا اطمینان۔ ابھی ہمارا ایک کیس تھا تو اس کو ہم نے جھگیوں میں، یعنی ہم جب لنگر لے کے جاتے ہیں مختلف جھگیوں میں، علاقوں میں، وہ ہمارا ایک سروے ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا یہ ہمارا ایک ٹول ہے کہ ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں۔ وہاں ہمیں ملا اس کی 3 بچیاں گونگی بہری تھیں، اور خود وہ جو ہے نا ہارٹ پیشنٹ تھا نا، تو ڈائلیسس پہ بھی چلا گیا تھا وہ، اور اس طرح سے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہم نے اس کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں سرکاری ہسپتالوں کا کیا حال ہے، تو یعنی جب اس کی ڈیتھ کی مجھے خبر ملی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ہی مجرم ہوں نا، شاید ہم اس کو اچھے ہاسپٹل میں لے جاتے۔ تو جس طرح سے اطمینان ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں جن کو ہم نہیں بچا پاتے، ظاہر وہ اللہ کی رضا ہے، ہماری جہاں تک بساط ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہم دکھی بھی بہت ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہماری فیملی ممبر ہیں کہ اس وقت ایک ڈاکٹر بھی کیا کرے گا جس وقت آپ آخری ٹائم پہ کسی کو لے کر آ رہے ہیں، اور جب کسی ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب ہم اس کو نہیں بچا سکتے، تو آپ اس ٹائم اس ڈاکٹر کو کس طرح جو ہے وہ دوش دے سکتے ہیں، یا وہاں کے سسٹم کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کی جو ہے وہ جس کی آنی ہے، جس وقت میں لکھی ہے، اس نے تو اس وقت میں اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن ہاں، جب کوئی پہلے ہی اس بیماری میں مبتلا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو تکلیف ہے، آپ اس کا اسی وقت علاج کروا دیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ابھی سے بیمار ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہے، وہ شوگر پیشنٹ ہیں، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، تو آپ یقین کریں کہ جو ہے وہ آپ ان کے لیے ایک نیکی کا جو ہے وہ یہ کام کروا دیں۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیے کہ KBM فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، ختیجہ ویلفیئر، جس میں جو ہے وہ اسپیشلی شوگر کے مریضوں کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے کوہ نور ٹیلی ویژن کا، وہ اتنا بڑا پروجیکٹ بن گیا ہے کہ یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا صرف چند ایک لوگوں کے ساتھ، اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے شوگر پیشنٹس کا علاج جو ہے وہ فری آف کاسٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو انسولین بھی اور دوسری چیزیں بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور اس وقت میں جو ہے وہ ہماری افطار ٹرانسمیشن میں جو ہے
باقاعدہ طور پہ وہاں پہ افطاری بھی کروائی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کر کے اتنا بڑا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اس کا اتنا بڑا نام ہے کہ لوگ جو ہے وہ وہاں آتے ہیں, لوگ دعائیں دیتے ہیں. یہ وہی دعائیں ہیں جن سے آپ جو ہے بلندیوں کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اچھا, کوئی بھی ڈاکٹر صاحبہ کوئی بھی پروجیکٹ چھوٹا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اب مجھے پتا چل گیا تو میں جتنے شوگر پیشنٹ ہیں میں آپ کے پاس, کیونکہ ہم لنک بھی کرتے ہیں نا, ذرا ہم نے سارا کام تو نہیں کرنا, ہم آپ کی طرف ریفر کر دیں گے. تو ایسے ہی کام بڑھتا چلا جاتا ہے. جب انسان کہتے ہیں نا آپ نے اگر 1000 میل کا سفر کرنا ہے یا 100 قدم چلنا, آپ پہلا قدم ایک قدم ہی اٹھائیں گے, تو پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے. میں ڈیلی جب دیکھتی ہوں کہ ہمارے آنر نے اپنے اسٹیٹس پہ صرف ایک ہی اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ختیجہ ویلفیئر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ, کہ یہاں پر جو ہے وہ بلا معاوضہ کسی جو ہے وہ شوگر کے پیشنٹ کا علاج کیا جا رہا ہے فری آف کاسٹ, کوئی کاسٹ نہیں لی جا رہی لوگوں سے. اور لوگ جوک در جوک جو ہے وہ وہاں پر آ رہے ہیں, اپنا علاج کروا رہے ہیں. وہاں علاقے کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں, نہ صرف شوگر پیشنٹ بلکہ اور بھی بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دوائی لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے. اچھے کام کو جب تک آپ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کریں گے تب تک لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. جس طرح آپ کے کام سے مجھے جو ہے وہ یاد آیا کہ آپ لوگوں کو لوگوں سے جوڑتے ہیں, جہاں تک آپ جوڑ سکتے ہیں وہاں تک آپ جوڑتی ہیں, آپ کرتی ہیں, آپ کر سکتی ہیں. کچھ نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں, کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں, جیسے کہ آپ نے اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے کام کیا, لنگر آپ جو ہے وہ بانٹتے ہیں, اور یہ راشن کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں رمضان میں. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا اور بھی بتائیے. ہمارے مختلف پروجیکٹ ہیں, کیونکہ ذرا وقت کی کمی ہوتی ہے تو میں نے جو ہمارے مین پروجیکٹ ہیں ان کا ذکر کیا. ہمارے تقریباً 14 پروجیکٹ ہیں, اور کچھ ایسے میں نے آپ کو کہا کہ جو چیزیں جن کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے. ایک تو ہم نے اپنی آرگنائزیشن کا نام بھی شعور اس لیے رکھا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں. جیسے آپ نے بیماریوں کی بات کی, سوشل لائف کی بات کی, سوشلائزیشن کی بات کی, تو ایک تو شعور کی بیداری, وہ ہم اپنے مختلف یونیورسٹیز میں, کالج میں انٹلیکچوئل سیشن کرتے ہیں, اداروں میں جا کے, جیسے ہمارے یہاں آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر ڈپرائیوڈ لوگ رہتے ہیں, جیل ہیں, بچوں کی جیل ہے, تو وہاں جا کے ہم سیشنز بھی دیتے ہیں. اور اس طرح سے بستیوں میں بھی جا کے دیتے ہیں, اور اس طرح سے طلبہ میں جا کے آپ جو سیشنز دیتے ہیں یہ خواتین اور ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جو جیلوں میں موجود ہیں؟ جی, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا ماسٹرز کا تھیسس بھی جو ہے وہ کراچی سینٹرل جیل میں تھا. وہ جو ہماری پریزنرس وومن ہیں ان کے پرابلمس میں تھا. اچھا. تو وہ تقریباً سمجھ لیں مجھے موقع ملا پورا سال جیل میں, مطلب میں صبح جاتی تھی شام میں آتی تھی, تو مجھے وہ سمجھنے کا موقع ملا کہ جیل میں جو خواتین ہیں وہ کیسی زندگی گزارنی ہے. ایک مرد جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو کھانا بھی ملتا ہے, اس کو کپڑے بھی گھر سے آتے ہیں, لیکن جب عورت جیل میں چلی جاتی ہے تو اس کا خاندان اس کو چھوڑ دیتا ہے, اور نہ اس کو کوئی وکیل مل رہا ہوتا ہے, عزت آ جاتی ہے, وہاں عزت آ جاتی ہے, کیونکہ ہمارا وہ اس میں کلچرل جو ہماری چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو اویئرنیس کا ہمارا پروجیکٹ ہے. کلاتھ بینک کا میں نے آپ کو بتایا, مختلف شہروں میں ہمارے سینٹرز قائم ہو رہے ہیں جس میں ہم ووکیشنل سینٹرز خواتین کو, جو میں نے آپ کو کہا ٹریننگ بہت ضروری ہے غربت کے خاتمے کے لیے, تو وہ ٹریننگ سینٹرز ہمارے ہیں. اور ایک دو جگہ ہم ہاسپٹل علیہ میں ایسا بھی کام کرتے ہیں کہ جو بے گناہ ہیں, جنہوں نے صرف اپنی آنکھوں سے وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ بیچارے جو ہے وہ پھنس گئے, ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خدمت بھی کرتے ہیں کہ ان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں, ان کے لیے کوئی کیسز؟ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم لنک کرتے ہیں, کوارڈینیشن کرتے ہیں دیگر این جی اوز کے ساتھ. جیسے آپ نے ابھی بات کی, وہ میری نالج میں آیا تو اب وہ میرے ذہن میں رہے گا کہ میں نے آپ کو, کیونکہ ہر کام ہر فرد نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ہم جو مختلف لیگل آرگنائزیشن ہے, یہ بہت سارے لائرز ہیں جو ہماری این جی او کے ساتھ وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو وہ کیس ریفر کر دیتے ہیں. اور خلا کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں جو خواتین تنگ ہو رہی ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہوتا, اور اس طرح کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. ہراسمنٹ کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. تو وہ پھر ہم یعنی پولیس, ایون ہم پولیس کے بھی محکمے, رینجرز کے ساتھ بہت سارے ہم نے کیسز ڈیل کیے. تو جس بھی محکمے سے وہ لنک ہوتا ہے وہاں ہم لنک نکال کر ہمارے کوآرڈینیٹرز جاتے ہیں, ان کے پرابلم جو ہے نا وہ سالو کرواتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سارا جو ہے نا ہمارا کام جو ہے چلتا ہے. پھر دوسرا ایک میں آپ کو, ایک آپ نے نئے پروجیکٹ کی بات کی, جی بالکل, کانفلکٹ مینجمنٹ. آپ تو اس کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں گی کہ ہمارے یہاں جو ہمارا فیملی یونٹ ہے, جو ہمارا پرائمری گروپ ہے, میں سمجھتی ہوں ہماری سوسائٹی کی وہ اساس ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں سوشل کنٹرول جو ہے وہی بیس ہے, جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے, ہماری پولیس ہے, ہمارے ادارے ہیں, وہ اس طرح سے مستحکم نہیں ہیں. تو ہمارا جو سوسائٹی سروائیو کر رہی ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم, ہمارا پرائمری گروپ اس کے ارد گرد سروائیو کر رہی ہے, اس کا جو میکانزم ہے. تو جب اس میں کانفلکٹس آ جاتے ہیں
تو وہ ہم پھر کانفلکٹ میں ڈائیورس کے کیسز ہیں, ڈائیورس ہونے جا رہی, تو ہم دونوں کے درمیان کاؤنسلنگ سیشن اور ان کے ساتھ تو کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. اچھا, اور کاؤنسلنگ سیشن بھی دیتے ہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہی ہوگی کہ آج کل طلبہ اور طالبات میں بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی, میرے پاس خود ایسے پیشنٹ آ رہے ہیں, میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ 15 سال سے اور 25-26 سال کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ انزائٹی میں ہیں, انزائٹی میں, اور یہاں پر جو انزائٹی ایسے پھیل رہی ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ انزائٹی جو ہے وہ بڑا جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے مینٹل ڈیزیز میں, اور اس طرح سے جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر میں. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ انزائٹی جو ہے وہ آگے کب جو ہے وہ ایک MDD میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے, اور پھر یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی جو ہے وہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. لوگ نہیں سمجھتے, اویئرنیس نہیں ہے. جی بالکل ایسی بہت اویئرنیس دی گئی ہے اس چیز پر. اب لوگ اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن کو جو ہے وہ پہلے تو ایک ہی چیز سمجھتے تھے کہ اسٹریس ہو رہا ہے تو میں ڈپریشن میں ہوں. اگر آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے تو آپ ڈپریشن میں نہیں ہے, وہ اسٹریس ہے. یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں پاگل کہہ دیا, ہاں یا پاگل کہہ دیا, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اکثر اوقات جو ہے وہ نارمل باتیں کرتے کرتے بیچ میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ مسئلہ ہے, یا تو یہ بندہ ڈپریشن میں ہے, یا بندے پہ بہت زیادہ اسٹریس ہے, یا اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ جو پروسیس چل رہا ہے وہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. جیسے اکثر آپ کسی کے ساتھ سفر کریں تو وہ آپ سے جو ہے وہ بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے, ہم کون سی جگہ پر ہیں, یہ کیا ہے, حالانکہ وہ جس پروسیس سے گزرا ہوتا ہے وہ ڈیلی وہاں پہ سفر کرتا ہے, ڈیلی وہ روٹین وائز ہے. اب اٹس مین کہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہے, اس کا دماغ جو ہے مختلف چیزوں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں جو یہ پرابلم ہے, یہ بھی تو سبھی تو صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کسی کا جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج کر دیتے ہیں, یا کسی کے لیے جو ہے وہ آپ خدمت کر دیتے ہیں, کسی کو آپ ڈپریشن ڈال کے اس کی لائف میں واپس لے آتے ہیں, اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ایسے. اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا نا, جیسے نوجوان طبقے کی بات کر رہی ہوں, تو یہ کام بھی ایک تھیراپی ہے. جب آپ دوسرے کے دکھ کو دور کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو دراصل آپ اپنی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو زندگی میں لا رہے ہوتے ہیں, ایک انرجی اپنے اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک تھیراپی ہے جو ہم نوجوان نسل کو اس کام میں لگا رہے ہیں. کہتے ہیں نا, تم دوسرے کا دکھ سن لو تمہیں اپنا دکھ بھول جائے گا. تو یہ وہ والی بات ہے, ہم نے دوسروں کے دکھ سننا چھوڑ دیے ہیں. دیٹس وائی ہمارے اپنے دکھ جو ہے وہ ہمیں دکھ لگتے ہیں, دوسرے کا دکھ ہمیں دکھ نہیں لگتا. دوسرے کے دکھ کو ہم مختلف رنگ یا باتیں دے دیتے ہیں, لیکن اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے جس وقت آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, کسی کی بات سنتے ہیں, بات سے بات آگے نکلتی ہے اور پھر ہی اس کا کوئی حل نکلتا ہے. تو آپ یہ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں جاتے ہیں, ظاہر لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے یہ کتنا مشکل پروسیس ہوتا ہوگا آپ کے لیے. بہت مشکل ہے. اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا, ایک اسٹوڈنٹس جو ایسے تھے, میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آئے بھی جو بہت ڈپریشن میں تھے, اسپیشلی لڑکیاں, اور بعض تو ایسے تو جو ڈرگز بھی لینا اسٹارٹ ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ آج وہ ہمارے بہت اچھے والنٹیئرز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک بچہ تھا افغانستان سے آیا ہوا تھا, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں, کہاں رہتے ہیں. تو وہ جب ڈپریس ہوتا تھا تو وہ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو کٹ لگاتا تھا. تو اس کے ساتھ ہمیں پھر بہت محنت کرنی پڑی. ایک تو لینگویج کا بھی تھوڑا سا تھا, اردو بہت اچھی سے نہیں سمجھتا تھا, لیکن پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پیار سے, محبت سے اس کو اپنے ساتھ لگا کے, اور اس کو اپنے جو ہمارا اسکول ہے جو چائلڈ لیبر کے لیے اس میں رکھ کے, تو وہ ماشاء اللہ پھر بہت بہتری تک آ گیا. تو یہ مشکل تو ہے, کیونکہ لیکن اس شخص کے لیے مشکل نہیں ہے جس کی نیت صاف ہو. بس میں آپ کو بتاؤں نا, رمضان کا مہینہ کرتا تو یہ رب ہے. مطلب میں اپنی زندگی کا تجربہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. یہ کوئی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی, اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں چوز کیا اور ہمارے ذریعے کام کر دیا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک ڈٹرمنٹ لیڈی ہیں. جب آپ کسی کے لیے خدمت خلق کے لیے کام کر رہے ہیں, اور رمضان المبارک کے خاص جو ہے وہ یہ جو ہمیں مہینہ ملا ہے, ایک برکتوں والا مہینہ ہے, آٹومیٹکلی لوگوں کے دسترخوان جو ہے وہ سج جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کے کھاتے ہیں نا, اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے جب بھی افطار کریں, سحر کریں, آپ بانٹیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھجوائیں. اور یہ بہت ایک اچھا عمل ہے جس کو اگر آپ اس کو کریں گے تو اس سے آپ کو خود دلی سکون بہت زیادہ ملے گا, اور جس کے گھر آپ بھجوا رہے ہیں وہ بھی آپ سے, اس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہوں گے. اچھا, ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا نا, جو ہماری سوشلائزیشن تھی, جو ہماری سوسائٹی کی سوشل لائف تھی کہ جی کڑی بن رہی تو برابر والے گھر میں جا رہی ہے یا کچھ, وہ اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ہم اس کو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں ٹیکنیک پہ. ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنے موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹیلی ویژن ہے, اپنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, ہم اس میں رکھ گئے کہ وہ جو ہیومن ریلیشن تھا نا وہ کم ہو گیا. وہ جو چھتوں میں لڑکیاں بیٹھ کے گپیں لگایا کرتی تھیں, وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جا کے دکھ سکھ کیا کرتے تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اصل ہے. ہماری سوسائٹی نے اگر
سروائیو کرنا ہے تو ہمیں دوبارہ سے اس چیز کو بحال کرنا ہوگا. جو محلے کے جیسے ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیں نا, ایک تو ہے نا جیسے ہم پہلے سننے والے لوگ ہوتے تھے, سننے والے, اب تو لسنر ہی نہیں ملتا نا, کسی بار ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک تھیراپی ہے کہ آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں تو وہ ہم بیان کر دیتے ہیں نا, تو وہ حالانکہ ہم اس کو حل نہیں بھی کر پائیں گے لیکن ہم صرف سن بھی لیں گے تو اچھا جو سنانے والا ہے نا اس کا آدھا دکھ وہیں ختم ہو جاتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ یہ شیئر کر لیتا ہے, اس کے اندر کا غبار نکل جاتا ہے. اب دیکھیں نا ہم اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ہم سے زیادہ گپیں لگاتا ہے, جو ہمارے دکھ کو زیادہ سمجھتا ہے, حالانکہ دوائی اس نے وہی دینی, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں وہ ڈاکٹر اچھا ہے کیونکہ اس نے ہمیں سنا, وہ ہمارے لیے ایک اچھا لسنر. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو زیادہ خوش اخلاق ہونا چاہیے تاکہ جو ان کے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیملی ممبر کی طرح اٹیچ ہو جائیں. یہاں پہ ہم نے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا رشتہ جو ہے نا وہ بڑا سخت کر دیا, کیونکہ شاید ہمارے نئے آنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ خوش اخلاقی کیا ہے, اور وہ اسٹریس اس چیز کا لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس برڈن بہت ہے, ہمارے پاس لوگ بہت آتے ہیں, ہم خوش اخلاقی کہاں سے لے کر آئیں. میں نے اس پہ پورا ایک پروگرام کیا اور مجھے بہت جو پروگرام کر کے اچھا بھی لگا اور افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی کہیں نہ کہیں کچھ پریشان ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ایک ماہر نفسیات کی جو ہے ضرورت پڑتی رہتی ہے. وہ اکثر جو ہے ڈاکٹرز بھی جو ہے مشورے لیتے رہتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ, آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے ان کے بھی تو مسائل ہیں نا, وہ بھی تو انسان ہے. اب ضروری تو نہیں, اب جب آپ کے سامنے آپ کا کوئی اپنا ہو جائے نا تو آپ کے لیے اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چاہے ڈاکٹر کتنا ہی بڑا سرجن کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا جو ہے فزیشین کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا جو ہے وہ کچھ بھی ہو, لیکن جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا اپنا آ کے کھڑا ہو جائے نا تو وہاں آپ کو اس کو ٹیکل کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. شاید اس وقت ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے بھی کہ اب میں کیا کروں, وہ اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ یہ جو کام آپ لے کر چل رہے ہیں, اس کام کا جو آپ نے پروسیس یہ پھیلایا, اس کو مزید اور شہروں میں بھی آپ کا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. میرا تو دل چاہتا ہے کہ زندگی کا جو 24 گھنٹے ہیں نا یہ بھی کہیں ملٹی پلائی ہو جائیں, اور جو ہے نا میں زندگی کا ایک علم, میں نے آپ کو بتایا نا میں بہت جنونی سوشل ورکر ہوں, ہمہ وقت نہیں, میں پوری رات بھی بعض اوقات جاگ رہی ہوتی ہوں کیونکہ ڈونیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں جو منتھلی ہمیں کفالت کا سسٹم ہے, یا جن کو ہم ہوم بزنس کرا رہے ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اپنے لیے کچھ کرنا ہے. تو زندگی کے ہر لمحہ, اور آپ نے بتایا جو اس کام کی لذت ہے تو وہ اس میں پھر اور بڑھ کر اور جتنا میں دکھ دیکھتی ہوں نا, جیسے جو سوسائٹی جہاں جا رہی ہے جتنا دکھ ہے تو وہ یقین کریں نہ پہنا جاتا ہے نہ کھایا جاتا ہے. جب وہ ہر وقت وہی ذہن میں, کیونکہ اتنا دکھ دیکھ لیا ہے نا کہ وہ مجھے کھٹا کھانا بھی کہیں رکھا ہوا نظر آتا ہے تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے نا. یہ وہ دیکھیں نا, ایک فرد وہ ہے, یعنی ہم باہر کہیں جاتے ہیں ہم 4000 کا 3000 کا آرام سے کھانا کھاتے ہیں کم از کم, لیکن اس میں ایک پورے گھر کا پورے مہینے کا راشن ڈل سکتا ہے. تو وہ بندہ پھر کیسے جائے, تو اچھے کپڑے کیسے پہنے, یعنی آپ اندازہ کر لیں ہمارے کپڑوں کے کیا آج کل وہ ہیں, لیکن اب اس میں پورے ایک لڑکی کی, ایک یتیم بچی کی بری بن جاتی ہے. آج کل جو ایک عام سا دوپٹہ بھی ہے نا وہ 2,500-3,000 ہزار روپے سے کم نہیں ہے. تو آپ یقین کریں وہ 2,500-3,000 ہزار روپے کا جو آپ نے ایک جو ہے وہ شرٹ یا دوپٹہ, یا 4,000 کا تو آپ کا جو ہے وہ ایک عام سا, آپ کو ایک عام سا سوٹ مل جائے گا, ایسا ہی کہ عام سا جو ہے وہ آپ اسے پہن لیں گے. اب تو کہیں 20-20, 25-25, 30-30 ہزار روپے جو ہے وہ ایک جوڑے کی بات چلی گئی ہے. میں نے خود اپنے سرکل میں دیکھا شادیوں پہ 3.5 لاکھ کے جو ہے 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک کے جوڑے اب عام بات ہو گئی. بالکل ایسے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اس پہ کرٹیسائز کریں, آپ اس کو ضرور انجوائے کریں, لیکن اپنے اللہ کے دیے میں سے دیتے میں سے دیں بھی ضرور دیں, لوگوں کو بھی دیں, اس سے آپ کو خیر و برکت ملے گی. اور خاص طور پہ میں کہتی ہوں جو آپ کے ہمارے یہاں, کیونکہ جو ایک سیزن ہوتا ہے شرٹس اونچی ہو گئی چھوٹی ہو گئی, وہ کپڑے ہم نہیں پہنتے, ہماری الماری میں رکھے رہتے ہیں, لیکن ان سے پوری بریاں پورے جہیز بن سکتے ہیں. وہ آپ ہمارے کلاتھ بینک میں دیں. اور اسے ہم نے ایسے بھی کیا کہ ہم نے کلیکٹ کر کے جو ہے یونیورسٹی میں بھی بچوں کو میں پروجیکٹ دیتی تھی, تو پوری شادی ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں, ہمارے لیے وہ بہت پرانے ہو گئے ہوتے ہیں, لیکن میں نے وہ سوٹ دیکھے وہ دلہنوں نے بھی پہنے ہوئے تھے جو ہمارے لیے ایسے تھے کہ ہمارے تو آؤٹ آف فیشن ہو گئے, لیکن وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ ایک جذبہ, ایک ہوتا ہے حب الوطنی, ایک ہوتا ہے خدمت کا جذبہ لے کر آگے چلنا. آپ میں جب خدمت کا جذبہ آ جاتا ہے نا تو پھر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں سب کے دکھ درد دور کر دوں, لیکن ایک اکیلا بندہ تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. دل یہی چاہتا ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کے دکھ جو ہے وہ دور کر دوں, لیکن ہم سب کے دکھ تو نہیں دور کر سکتے. اللہ سے صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس رمضان المبارک میں, بابرکت مہینے میں, اس کووڈ-19 سے جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے, اس وائرس کو ہم سے الگ کر دے. بس
ہماری تو جو ہے وہ پل پل ہر پل یہی دعا ہے کہ اس جو لوگوں میں ایک سوشل ڈسٹینسنگ آ گئی, جو محبت کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو اپنی بات بھی سنانے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ اکٹھے بیٹھنا, وہ کھانے کھانا, وہ رشتہ داروں کا آنا, وہ جانا, وہ دوستوں احبابوں کے ساتھ بیٹھنا, یہ سب ختم ہو گیا. ہم سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس دوری نے بہت سے ایسے رشتوں کو قریب کر دیا, جیسے میاں بیوی کا رشتہ تھا, جیسے جو ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے, جیسے آپ کے گھر میں جو ہے وہ باپ کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ, کہ وہ تو گھر بیٹھتے ہی نہیں تھے, ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, اور آج وہ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھے ہیں, اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, گھر کا ماحول کچھ اور ہے. یہ بھی بڑی دیکھنے میں ریسرچ ہوئی کہ جی طلاقیں بھی بہت ہوئی, جیسے آپ نے کہا کہ خلا کے کیسز بھی آپ کے پاس بہت آتے ہیں. طلاق, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ معاشرے میں جو ہے وہ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ ٹالرنس لیول کم ہو گیا. یعنی اگر ہم دیکھیں نا, ہم اپنی نانیوں دادیوں میں دیکھیں تو وہ مطلب وہ سسرال کی ٹینشن بھی بیئر کر لیتی تھیں, وہ اس طرح سے وہ ان کو پتا ہوتا کہ گھر پھر ہماری مائیں آئیں, پھر ہم لوگوں کی ایج کے لوگ آئے, اب اس کے بعد ہمارے بعد والے, اور اب جو بچیاں آ رہی ہیں ان میں ٹالرنس لیول کم ہو گیا. اور شاید وہ جیسے ہم ٹریننگ کیا کرتے تھے, یا جیسے پرانے زمانے میں ہم لڑکیوں کو تیار کیا کرتے تھے, تو ان کو یعنی ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ گھر چلانا. جیسے ایک جملہ ہم کہتے ہیں, اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں فیمنسٹ, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی تمہارا جنازے, تمہاری ڈولی جا رہی تو تمہارا جنازہ ہی اس گھر سے آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ کمپرومائز کرنا ہے, برداشت. دیکھیں ریلیشن شپ کیا ہے, جتنا آپ برداشت کریں گے, جتنا آپ ٹالریٹ کریں گے, جتنا آپ کمپرومائز کریں گے, اتنا آپ کا رشتہ مستحکم ہوگا. درگزر, کیونکہ دیکھیں دو آئیڈینٹی کرنا پڑے. ہم سوشیولوجی میں کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھم پرنٹ سیم نہیں ہوتا, ایسے مزاج سیم نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جس طرح تھم پرنٹ جو ہے وہ سیم نہیں ہوتا, اس طرح مزاج بھی سیم نہیں ہوتا. اسی لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں, اور رمضان المبارک کے خاص جو ہے مہینے پہ خاص طور پہ روزہ رکھ کے تو کسی سے لڑائی نہیں کرنی, کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا, اور افطار کے بعد بھی نہیں کرنا کہ افطاری کر لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ جھگڑا کر لیں گے, ایسا بھی نہیں کرنا. یہ پورا مہینہ جو ہے وہ رحمت و برکتوں کا ہے. اللہ سے بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہماری اس کووڈ-19 سے, اس وائرس سے جان چھڑوا دے, اور ہمیں جو ہے وہ دنیا میں ایک اچھی قوم کے طور پر جو ہے وہ ہم ثابت کر سکیں اپنے آپ کو. یہی دعا اللہ کے حضور ہے. کل ایک نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے سیم ٹائم سیم چینل رمضان المبارک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.